खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा जो कुछ अपने कलाम में फरमाता है वो अपने लोगों की जिंदगी में उसको पूरा करता है। आमीन। मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 36वीं 37वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। 36वीं और 37वीं आयत पढ़ेंगे। लूका की अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 36वीं और 37वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और आशिर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और 38वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह को पैदा हुए 8 दिन हो चुके हैं और उसको हैकल में लाया जा रहा है। लेकिन इस औरत के ताल्लुक से जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है बड़ी हैरानकुन है। ये औरत 104 या 5 बरस की है तकरीबन। उस जमाने में जो बाइबल का जमाना है, 14 साल 15 साल 16 साल की बेटी की शादी कर दी जाती थी। अगर इसकी उम्र जब इसकी शादी हुई थी 16 बरस थी तो इसने अपने शौहर के साथ 7 बरस गुजारे। 16 के अंदर आप 7 ऐड कर दें तो 23 साल बन गए। और जब ये 23 साल की हुई तो इसका शौहर मर गया और 84 बरस से ये हैकल के साथ वाबस्ता रही। 23 और 84 ये तकरीबन 107 बरस इसकी एज बनती है, कमो पेश, लेकिन 100 प्लस। 100 साल उम्र होने के बावजूद लिखा है ये हैकल से जुदा नहीं होती थी और 100 साल की उम्र में भी रोजा रखती, 100 साल के उम्र में भी दुआ करती है। 100 साल की उम्र के अंदर भी इसके अंदर ये जज्बा है कि ये खुदा के लोगों के लिए दुआ करे। तो इसकी जिंदगी से बहुत सी ऐसी बातें मैंने सीखी हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज ये कि इसने तवील उम्र पाई है। कितनी उम्र पाई है? तवील उम्र पाई है। हमारे इर्द गिर्द आपको पता, अगर कोई 90 साल का हो, अभी पिछले दिनों में हमारी एक बुजुर्गा खुदावंद में सो गई, वो 90 साल की थी और बड़ी अच्छी जिंदगी उन्होंने गुजारी, मेहनत की, हर तरीके से अपने बच्चों को पाला और कल उनका फ्यूनरल है, कल उनको दफनाया जाएगा। 90 साल की एज बड़ी एज है। पाकिस्तान में 40 साल 50 साल की एज के अंदर बंदे की बॉडी हिलनी शुरू हो जाती है, घुटनों में दर्दें निकल आती हैं और बहुत कुछ हो जाता है। इस औरत की जो खूबसूरत बात है वो ये, इसने जवानी के अयाम में खुदावंद को पहचाना। ये बहुत बड़े वस्फ की बात है कि कोई शख्स जवानी में खुदा को पहचान ले। आमतौर पर हमने देखा कि लोग अपने जवानी के सारे वक्त में जॉब्स, नौकरियां, कारोबार, दुनिया के धंधों के अंदर फंसे रहते हैं और वो खुदा को तरजीह नहीं देते, खुदावंद की तरफ नहीं आते, खुदावंद के साथ वक्त नहीं गुजारते, खुदा के कलाम के साथ वक्त नहीं गुजारते, खुदा के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, चर्च आना उन्हें कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 60 साल 65 साल हो जाती है, उनकी जिंदगी के अंदर कोई मकसद बाकी नहीं रह जाता, तो फिर वो चर्च की तरफ रुख कर लेते हैं, वो चर्च की तरफ आते हैं। और हमने ये देखा कि ज्यादातर लोग बुजुर्गी के वक्त में खुदा के पास आते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम जवानी में खुदा के पास आ जाएं। मैं एक शख्स को जानता हूं जो बहुत लेट खुदा के पास आया, लेकिन सच्ची नीयत से आया। पहली बात तो ये है कि जवानी में आए, चले, जवानी निकल गई, बुढ़ापे में आ गए। लेकिन कई लोग बुढ़ापे में भी चर्च आके संजीदा नहीं होते, संजीदगी से खुदा के पास नहीं आते। बुढ़ापे में भी वो खाना पूरी करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं चलो यार घर भी वेले ही बहना है। वो बुजुर्ग लोग हैं, चर्च आते हैं, लेकिन उनके अंदर संजीदगी नहीं पाई जाती, संजीदा नहीं है। जबकि खुदा चाहता है कि अगर हम उसके हजूर हाजिर हुए हैं तो संजीदगी से आए, कलाम सुनने के लिए आए, अपनी जिंदगी में तरबियत पजीर होने के लिए आए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी अजीब है। हम वैसा मिजाज नहीं चाहते जैसा मसीह का था। हम चाहते हैं हमारे हालात बदल जाए, बस फिर ठीक है, नौकरी अच्छी हो जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, हमारे हालात बदल जाए, हम ना बदले। लेकिन ये औरत जो है ये जवानी में खुदा के पास आई और इसकी संजीदगी का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 84 बरस से ये खुदा के घर से जुदा नहीं हुई। 84 बरस बहुत लंबा अरसा, ये तकरीबन 1 सदी की बात है। 84 बरस से ये खुदा के घर के साथ जुड़ी हुई।
تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ جوانی میں خدا کے پاس آ گئے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ سنجیدگی سے خدا کے ساتھ چلیں۔ اگر آپ بڑھاپے میں خدا کے پاس آئے ہیں، خدا تب بھی آپ کو رد نہیں کرے گا، خدا پھر بھی آپ کو قبول کرے گا۔ میں ایک بات کر رہا تھا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ولیم بھائی کو، ولیم بھائی تقریباً 45 سال کی ایج میں خدا کے پاس آئے۔ 45 سال ایک بڑی عمر ہے پاکستان کے اندر۔ 45 سال کی ایج میں یا شاید اس سے بھی لیٹ وہ خداوند کے پاس آئے، لیکن انہوں نے جب خداوند کو قبول کیا، ان کو کینسر ہو گیا تھا، ان کو کینسر ہو گیا، اور جب وہ امریکہ میں تھے ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیا، انہوں نے کہا جی آپ کا کینسر اس سٹیج پہ چلا گیا ہے کہ اس کا کچھ کیور نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ پاکستان چلے جائیں، تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں اور پھر آپ مر جائیں گے، آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، سو جتنی جلدی آپ یہاں سے جاب کو کوئٹ کر کے چھوڑ کے آپ جانا چاہتے ہیں پاکستان آپ جائیں۔ اور ان کی کمپنی نے جو پیسے پوسے انہیں دینے تھے وہ دے دیے، وہ پاکستان آ گیا۔ لیکن جب پاکستان پہنچا تو اس کی بیوی ایک ایسے گروپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی جو دعا گو گروپ تھا اور خداوند کے ساتھ چلتا تھا، اس کی بیوی خداوند کے ساتھ چلتی تھی، تو وہ بھائی تو خدا سے بہت دور تھا، لیکن چونکہ وہ بیمار تھا، اس کو شفا چاہیے تھی، اس کو زندگی چاہیے تھی، تو اس نے خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب خدا کے خادم نے ان کے سامنے کلام سنایا، اس نے کہا نوجوان خداوند آپ کو ٹھیک تو کر دے گا، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن باقی ماندہ زندگی آپ کیسے گزاریں گے؟ انہوں نے کہا جی باقی ماندہ زندگی میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں خداوند کے سپرد کر دوں گا، جس طرح بھی خداوند مجھے استعمال کرے۔ اور وہ کہتے ہیں جب دعا کی گئی تو ان کے پیٹ میں کینسر تھا، جب دعا کی گئی تو ان کو وامٹ ہوئی، خون کی الٹی ہوئی، اور خون کی الٹی کے اندر کینسر بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پیس تھے وہ سب نکل گئے، اور جب وہ نکل گیا کینسر تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 1 ماہ سے کھایا پیا کچھ نہیں تھا، میرے پیٹ میں اتنی شدید درد تھی کہ میں کچھ بھی کھاتا تھا، ایون کہ پانی بھی پیتا تھا درد ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دم سے مجھے بھوک لگنے لگی، اور میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے سوپ لا کے دو، میں سوپ پینا چاہتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ 2 بڑے بال لے کے آئے، وہ میں نے سوپ کے پی لیے، اور خادم بھی بڑے خوشی ہونا کہا لو جی پاجی تم شفا مل گئی۔ شفا تو مل گئی، ویری گڈ، شفا انہیں مل گئی۔ لیکن اب اگلی بات کیا تھی؟ لکھا ہے جب اندھے کو شفا ملی تو وہ راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ بہت سے لوگوں کو جب شفا مل جاتی ہے تو پھر راہ میں وہ یسوع کے پیچھے نہیں ہو لیتے، وہ کوئی اپنی راہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور انہی پرانے رستوں پر چل نکلتے ہیں جن پر وہ عرصہ دراز سے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے باپ دادا چلتے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو عہد خدا کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا، خدا کے سامنے کیا تھا، اس پر قائم رہے، اور بہت تھوڑا عرصہ انہوں نے خدمت کی۔ اور ان کے ساتھ خدمت کرنے کا تقریباً مجھے تجربہ 9 سال کا تھا، 9 سال میں نے ان کے ساتھ خدمت کی، اور پاسٹر جسٹن نے ان کے ساتھ تقریباً 16-17 سال خدمت کی۔ لیکن اس خدمت کے دوران ہم نے ان گنت معجزے دیکھے ان کی لائف، اور خدا نے اس بندے کو اس طریقے سے استعمال کیا چونکہ وہ سنجیدگی سے آیا تھا۔ وہ جس بندے سے ایک دفعہ مل لیتا تھا وہ بندہ بپتسمہ لے لیتا، جس بندے سے ایک دفعہ مل لیتا تھا وہ شفا پا جاتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے جو میں نے کئی دفعہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہم ایک عبادت میں گئے، اس عبادت کے اندر اتنی بد نظمی تھی، بچے شور مچا رہے ہیں، کوئی بندہ بیٹھ نہیں رہا، کوئی موبائل لے کے ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر کو نکل رہا ہے، کوئی اس سے بات کر رہا ہے۔ ہم انہیں بتھیرا کہیں کہ بھائی بیٹھ جائیں یہ دعا ہو رہی، لیکن وہ سنجیدہ نہ ہو، اور اسی کشمکش کے اندر دعا ختم ہو گئی، کلام بھی نہیں انہوں نے سنا، اور ہم بڑے بیزار ہوئے کہ یار یہ کیا ہے، ہم اتنی ایفرٹ کر کے آئے ہیں اور اتنا سامان اٹھا کے لائے ہیں، ہم نے یہاں پہ گیت گائے ہیں، باجا بجایا، تبلا بجایا، تالیاں بجائی ہیں، اتنی سٹرگل کی، لیکن ان لوگوں نے برکت کو ریسیو نہیں کیا جو خدا نے دینا چاہتا۔ لیکن جب ہم عبادت ختم کر کے باہر نکلنے لگے تو ان کا کوئی بزرگ تھا، کوئی ان کا باپ تھا یا ان کا دادا تھا، اس کے پورے سر کے اوپر آپ نے دیکھے روبڑے بنے ہوئے آلو سے، اس کے پورے سر میں، اور وہ شدید تکلیف کے اندر مبتلا تھا۔ تو اس نے جاتے ہوئے پادری صاحب سے کہا، ولیم سیمول صاحب سے، اس نے کہا بیٹا میرے لیے دعا کرو، میرے سر چ اینی کو درد رہندی ہے تے رات نو میں سو نہیں سکتا، میں بہ کے سونا وا، میں لیٹ نہیں سکتا، میرے سر چ اینی تکلیف، کیونکہ اس کے سر کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے۔ تو جب ہم نے دیکھا تو ہم بھی اس کو دیکھ رہے تھے عبادت کے اندر کہ بھی اس شخص کے ساتھ کیا اس کو بیماری لاحق ہے۔ تو پادری صاحب نے جیسے ہی اس کی سر کے اوپر انگلی رکھی ایسے کر کے، کیونکہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے میں بھی اس کو درد ہونی تھی، ذرا سی انگلی لگائی تو جہاں انگلی لگائی وہ وہاں سے آلو بیٹھ گیا، برابر ہو گیا۔ بھائی صاحب نے پورا ہاتھ رکھا، پورا سیری پلین ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ جو لوگ سنجیدگی سے خداوند کے پاس آتے ہیں اور سنجیدگی سے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر بلیسنگز آتی ہیں۔ تو یہ عورت جس کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں، فنویل کی بیٹی ہنا، یہ نبیہ تھی، نبوت کرتی تھی، خدا کا مسا اس پر ٹھہرتا تھا، اور جوانی کے ایام ہی سے یہ خداوند میں بڑی مضبوط، مستحکم اور پختہ ہو گئی تھی، اور یہ روزے رکھتی تھی کنٹینیولی، کیونکہ بائبل کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ میری نہیں ہے۔ 84 برسوں سے روزے اور دعا کے ساتھ یہ خدا کے ساتھ چل رہی تھی۔ آج آپ نے دیکھا کہ روزے کا ٹرینڈ ختم ہو چکا کلیسیا کے اندر،
نہیں رکھتے لوگ روزہ. ہم کہتے ہیں جی ہمیں شوگر ہے, میری شوگر لو ہو جاتی. اچھا, دوسرے کو پوچھیں کہنا جی میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے بھائی صاحب, میں نہیں رکھ سکتا. کسی سے پوچھیں وہ کہتا جی میری جاب ہی آتی بڑی محنت والی. عذر ہے ہمارے پاس, بہانے ہیں. لیکن جب آپ کا دل خدا کے حضور خالص ہوتا ہے, سنجیدہ ہوتا ہے, تو مشکل ترین اوقات میں بھی آپ خدا کی ستائش اور پرستش کر لیتے ہیں. پادری صاحب جو ہیں پاسٹر جسٹن منیر, جس زمانے میں لوڈنگ کا کام کرتے تھے, اس زمانے میں ہر روز روزہ رکھتے تھے. ایک لوڈر جو ہے وہ کیسے روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس نے تو بوجھ اٹھانا ہے, زور کا کام کرنا ہے, لیکن روزہ رکھا ہوا. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پتہ نہیں لگتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. وجہ کیا تھی؟ نیت خالص تھی. تو نہ پیٹ کے اندر کریونگ ہوتی تھی, نہ گھبراہٹ ہوتی تھی, نہ دل بے چین ہوتا تھا, نہ شوگر لو ہوتی تھی, نہ بلڈ پریشر لو ہوتا تھا, نہ ہائی ہوتا تھا. سب کچھ نارمل رہتا تھا, کیونکہ دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں نے روزہ رکھنا, اور خدا کام کرتا تھا. اور یہ عورت بڑی سنجیدگی سے خداوند کے گھر میں رہتی تھی اور خداوند کے حضور چلتی رہی. یہ بیوہ تھی 84 برس سے, اس نے شادی نہیں کی. یہ بائبل کہہ رہی ہے. اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ اس کے کپڑے کہاں سے آتے تھے؟ یہ جوتی کیسے پہنتی تھی؟ اگر یہ بیمار ہوتی تھی اس کی دوائی کہاں سے آتی تھی؟ اس کا روزگار کیسے چل رہا تھا؟ لائف اس کی کیسی تھی؟ بچوں کے تعلق سے کچھ نہیں لکھا ہوا ایسا, یا اگر تھے بھی تو اتنی طویل عمر کے اندر خدا نے اس کو صحت سلامتی بھی بخشی, اور وہ خود ہیکل کے اندر آ جاتی تھی. اور جب یسوع کو لے کر آ رہے تھے تو یہ عورت لکھا ہے اچانک وہاں پہنچ گئی. اس سے پیچھے ہی ایک اور بزرگ کا بھی ذکر ہے. اس کے پیچھے وہ بھی بزرگ آدمی تھا, شمعون, وہ بھی اسی جگہ پر ہیکل کے اندر تھا. وہ شاید اس سے جونیئر تھا, لیکن اس کو بھی خدا کے روح نے آگاہی دی ہوئی تھی, رہنمائی دی ہوئی تھی کہ جب تک تو مسیح کو بچے کی صورت میں دیکھ نہ لے, اس موعودہ مسیح کو جس کا اسرائیل قوم انتظار کر رہی ہے, جب تک تو اسے دیکھ نہیں لے گا تو مرے گا نہیں, تو زندہ رہے گا. اور اس کے اندر امید اور آس ہی یہ تھی کہ وہ یسوع کس دن آئے گا ہیکل کے اندر, میں اس کو اٹھاؤں گا, میں اس کو اٹھاؤں گا. پاک روح نے مجھے یہ آگاہی دی ہے کہ جب تک میں اسے اٹھا نہ لوں, میں جب تک اسے دیکھ نہ لوں, میں مروں گا نہیں. اور اس نبیہ کو بھی یہ بات پتا تھی. جب یسوع کو لائے تو لکھا یہ اچانک وہاں پر آ گئی. ہو سکتا ہے یہ کسی کارنر میں بیٹھ کے دعا کر رہی ہو, خدا کے پاک روح نے اسے ابھارا کہ تو ان سیڑھیوں کی طرف جا, کیونکہ جس نجات دہندے کا تم انتظار کر رہے ہو وہ ہیکل کے اندر آن موجود ہوا ہے. ہاللیلویا. اور پھر وہ مسیح کی بابت بتانے لگی. وہ منتظر تھی جی, وہ مسیح کی پہلی آمد کے لیے منتظر تھی. کیا میں اور آپ مسیح کی دوسری آمد کے لیے منتظر ہیں؟ ہم منتظر نہیں. جب ہم منتظر ہوتے ہیں, کوئی مہمان ہمارے گھر میں آنا ہو تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ اس سے پہلے تیاری ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو فون کروں کہ جی میں شام کو آپ کے گھر آؤں گا اور آپ ویسے ہی بیٹھے ہوں. کئی لوگ ایسے دیکھے ہم, ان کے گھر عبادت ہوتی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر عبادت ہے. پھر ہم جا کے دریاں بچھاتے ہیں, کرسیاں لگاتے ہیں. ایسی کئی باتیں مجھے یاد ہیں. ایک خاندان کے اندر ہم گئے تو ہم نے انہیں دوپہر 2 بجے کا ٹائم دیا. جب ہم وہاں پر گئے تو وہ سب سوئے ہوئے تھے. ہم نے انہیں جگایا جا کے. وہ کہنا بھائی صاحب اسیس کیا کہ تسی 2 بجے کا کیا, تسی 5-6 بجے نالوں پہلے کتنے آنا. کتنے سست لیزی. یسوع کہہ رہا ہے میں جلد آنے والا ہوں, لیکن کلیسیا کی حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ یسوع نے آنا بھی ہے کہ پتہ نہیں آنا. پطرس کے خط کے اندر لکھا بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اب یسوع آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اس یسوع کا کیا ہوا جس نے آنا تھا. لیکن بائبل مقدس کی ہر ایک بات پوری ہوگی. اتنی ساری پوری ہو گئی تو یہ بھی ہوگی, یہ بات بھی پوری ہوگی. اور یہ بات غیر اقوام بھی مانتے ہیں کہ یسوع نے آنا ہے. لیکن کیا ہم منتظر ہیں؟ جو منتظر ہوتے ہیں وہ تو پہلے تیاری کر کے بیٹھتے ہیں, انتظار میں ہوتے ہیں. جب کسی مہمان نے آنا ہو ہم نہا بھی لیتے ہیں, کپڑے بھی صاف پہن لیتے ہیں کہ پرونے آن گے وہ کہن گے گندے ہی پھر انڈے کرتے ہیں نا. ویسے کپڑے بھی صاف پہن لیتے ہیں, پرفیوم بھی ہلکا سا لگا لیتے ہیں کہ جو جفی پاؤں گے تو بوئی نہ آ جائے. تیاری, صاف موزے پہنتے ہیں, جوتی پہنتے ہیں, گھر کی صفائی کرتے ہیں, ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر لیتے ہیں تاکہ مہمان کو ٹائم دیں. تو یسوع بھی جلد آنے والا ہے. کیا میں نے اور آپ نے تیاری کر رکھی ہے؟ ہماری کوئی تیاری نہیں. ایک تمثیل جو خدا یسوع مسیح نے بتائی تھی 10 کماریوں, 5 بیوقوف تھیں اور 5 عقل مند تھی. 5 نے تیاری نہیں کر, پراپر تیاری نہیں تھی, اور 5 کی تیاری تھی. یہ بیوہ عورت جو تھی اس کی بھی تیاری تھی. یہ روزے کے بغیر دعا نہیں کرتی. ہم کیا دعا کر رہے ہیں جی؟ لکھا ہے وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی, بلکہ دن رات روزوں دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. ان کو بتانے لگی کہ جس مسیحا کے تم منتظر تھے یہ ہے, وہ یہ آ گیا ہے جس کے تم منتظر تھے. جو لوگ منتظر ہیں اصل میں وہی مسیح کو دیکھیں گے اور اٹھائے بھی وہی جائیں گے. جو منتظر نہیں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چلنا یسوع کب آیا تھا اور کب چلا گیا. وہ پھر عدالت کے سیکشن کے اندر داخل ہو جائیں گے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ کلیسیا جو مسیح پر ایمان رکھتی ہے خداوند ان کو بادلوں پر اٹھا کر لے جائے گا. یہ ایک ایسی آمد ہے جس کا صرف اور صرف پتہ ایمانداروں کو چلے گا, دوسرے لوگوں کو نہیں پتا چلے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے 2 عورتیں کھیت کے اندر کام کرتی ہوں گی, 2 مرد, ایک لے لیا جائے گا.
दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो बहुत से लोग बताते हैं कि दो पायलट जा रहे होंगे, जहाज चला रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक कहेगा दूसरा किधर गया। दो बंदे मोटरसाइकिल पे जा रहे होंगे, जो चला रहा होगा शायद वो ऊपर चला जाए, पीछे बैठा है, कितने चला। अजीबोगरीब माजरे होंगे। यीशु जब बादलों पर जाहिर होगा, लेकिन उस वक्त का किसी को पता नहीं। वो अब से 5 मिनट के बाद भी वो वक्त आ सकता है, वो 2 दिन के बाद भी आ सकता है, वो 1 साल के बाद भी आ सकता है। और यीशु मसीह ने इसके लिए जो मिसाल दी है, यीशु मसीह ने कहा मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। चोर का कोई टाइम नहीं आने, किसी वक्त भी आ सकता है, दिन दहाड़े भी आ जाता है कई दफा। यीशु ने ये मिसाल दी है अपने लिए कि मैं इस तरह आऊंगा, तुम तैयार भी नहीं होगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा मैं आ जाऊंगा। लोग ब्याह शादियां करते हों, लेकिन ये औरत मुंतजर है। नजर आता है कि इसने सब चीजों को पीछे किया हुआ है और ये फकत मसीह को देखने की ख्वाहिशमंद है। आज हम मसीह के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, हमारी ख्वाहिश कुछ और है, चर्च आने का मकसद भी कुछ और ही है, कलाम सुनने का मकसद भी कुछ और ही है, कलाम पढ़ने का मकसद भी कुछ और ही है। हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे। एक्चुअली ये एक ऐसा सैलून है जहां पर दुल्हन तैयार की जाती है। आपने ब्यूटी पार्लर में किट देखी, मेकअप किट, उसके अंदर ब्रश होते हैं, उसके अंदर लिपस्टिक होती है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी चीजें होती हैं जिससे मुंह पे लगा लगू के सेट किया जाता है। ये वो चीज है, ये आपको बताएगी कौन सी चीज ठीक नहीं है, कौन सी चीज को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। तो झूठ बोलता है, झूठ छोड़ दे। बहुत कंजूस आदमी, कंजूसी को छोड़, दूसरों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा, नफरत करनी छोड़ दे, हसद करनी छोड़ दे। ये क्या है? ये मेकअप है दुल्हन का, इससे दुल्हन खूबसूरत होगी। हम इस तरफ नहीं आ रहे, हम हसद भी नहीं छोड़ रहे, झूठ भी नहीं छोड़ रहे, कीना परवरी भी नहीं छोड़ रहे, बुगज भी नहीं छोड़ रहे, ऐब जोइयां भी नहीं छोड़ रहे, शराब भी नहीं छोड़ रहे, सिगरेट भी नहीं छोड़ रहे, दगाबाजी भी नहीं छोड़ रहे, रिश्वत भी नहीं छोड़ रहे, ज़िनाकारी भी नहीं छोड़ रहे, हरामकारी भी नहीं छोड़ रहे। सारे काम साथ ही चले जा रहे हैं। एक दफा कहते हैं एक औरत वो सो रही थी, उसने ख्वाब देखा कि मैं उस जगह पर खड़ी हूं जो तंग दरवाजा है। तो औरत यीशु मसीह से कहने लगी, यीशु मसीह दरवाजे के दूसरी तरफ थे, वो औरत कहने लगी यीशु इतना तंग दरवाजा बना दिया है कि मेरे से अंदर ही नहीं जाया जा रहा। यीशु ने कहा दरवाजा तेरे लिए काफी है, लेकिन जो सामान तूने उठाया हुआ है उसकी वजह से तू फंस रही है। सामान अगर फेंक दे तो तू बड़े आराम से अंदर चली जाएगी। सामान बड़ा है हमारे पास, नफरत दी पंड, बुगज दी पंड, हसद दी पंड, चलन, किसी दूसरे को बंदे को अच्छा कपड़ा पहने देख ले बड़ा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। सही बात है, हम तारीफ नहीं करते उसकी, हम जल जाते हैं। किसी बंदे की अच्छी जूती देख ले में तकलीफ होती, किसी के पास अच्छा मोबाइल देख लें हम पिछू पे आ जाते हैं। हकीकत है, खुश नहीं होते हम कि यार मेरे भरा दे इन्ने अच्छे हालात हो गए ना, खुदावंद तुहानू होर बरकत दे पाए। ये नहीं हमारे मुंह से अल्फाज निकलते। हम बाहर जाते हैं, फिर बीवी कहती देखिया तुसी उन्होंने साडे नालों भी तंग सन, की इन्होंने गिदड़ सिंगी लियांदी है, की जादू कीता है, बच्चे भी बाहर चले गए, जो हो गया, की करते। लेकिन हम ये नहीं कहते कि खुदा ने उनको बरकत दी है, खुदा उन्हें और बरकत दे, खुदा हमें भी बरकत देगा। आमीन। जिस पैमाने से लिखा है तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम्हारे लिए। अगर हमारा पैमाना ठीक नहीं होगा तो फिर हमें भी खुदा उसी तरह से, अगर हमने नफरत बोई है तो हमने नफरत ही काटनी, अगर हमने बेहिस्सी बोई है तो जब हमें जरूरत पड़ेगी लोग भी हमारे लिए बेहिस्स हो जाएंगे। अगर आज हमारे भाई को स्वेटर की जरूरत है, हमने उसे स्वेटर नहीं दिया, कल जब हमें कंबल की जरूरत पड़ेगी हमें भी कोई कंबल नहीं देगा, क्योंकि हमने जो कुछ बोया था हमने उसे काटना है। इस औरत ने खुदावंद के मुंतजर होकर इंतजार करती रही है। ये औरत इंतजार करती रही, शब और रोज दुआएं करती रही और खुदावंद के लोगों के लिए शिफायत करती रही। कई दफा हम इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन हम दुआ और कलाम नहीं पढ़ रहे। बहुत से लोगों का ये ईमान है कि यीशु आने वाला, लेकिन वो इंतजार नहीं कर रहे। बहुत से लोग रोजा रखते हैं, मैं बताता हूं, वो टाइम स्पेंड करने के लिए फिल्म लगा लेते हैं, कहता 3.5 घंटे ਦੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਲੰਘੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪਾਰਕ, 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ मैं रोजा खोल लाऊंगा। क्या ये रोजा? सब कुछ उलट हो रहा होता है। शाम को रोजा खोल लेते हैं, सुबह फिर रख लेते हैं। जब आप रोजा रखें तो उसमें आपने कोशिश करनी है, आप समझ लें रोजा रखने का मतलब ये हाई लेवल पे इबादत करना। समझ आ रही है आपको बात? जब आपने हाई लेवल पर इबादत करने का फैसला कर लिया है, आपने रोजा रख लिया है, तो ये आपका जिस्मानी भूख नहीं है महज। इसके साथ आप कोशिश करें, आप कलाम पढ़ें, आप दुआ करें। जब आपको पता होगा ना मैंने रोटी खानी है ना मैंने पानी पीना है, मैं फारिग हूं, अब मैंने दुआ करनी है, मैंने कलाम पढ़ना है, आपका पूरा ध्यान इस तरफ होगा। और आपके घर वाले भी इस चीज की पासदारी करेंगे, भाई अब ये दुआ कर रहा है, ये कलाम पढ़ रहा है, हम इसको ना छेड़े। लेकिन हम रोजा रखते ही नहीं। पहली बात तो हमारे अंदर खौफ ही बड़े रोजे के वाले से, और खौफ इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर खुदा का खौफ नहीं, इसलिए हमें अपनी तबीयत का बड़ा खौफ पड़ जाता है, तबीयत अपसेट हो जाएगी। लेकिन जब हम संजीदगी से खुदा के पास आएंगे, खुदा हमें बरकत देगा। ये औरत मुंतजर थी और इसने खुदा यीशु मसीह को देखा और इसने यीशु मसीह के बाबत गवाही दी लोगों।
کیا میں اور آپ منتظر ہیں؟ کیا میں اور آپ خدا کے ساتھ اتنے سنجیدہ ہیں؟ اس چیز کو بھول جائیں وقتی طور پر کہ ہمارے حالات کیسے ہیں. میں ایک لمبے عرصے تک اس چیز کے اندر پھنسا رہا. میں خدا سے کہتا تھا خداوند میں اتنا کلام سناتا ہوں لوگوں کو، میرے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ میرے حالات بدل، میرے حالات بدل. خدا نے میرے حالات اس طرح سے نہیں بدلے جس طرح سے میں چاہتا تھا کہ بدل. میں چاہتا تھا کہ میں جس جگہ پر کام کرتا ہوں وہاں پہ میری بڑی اچھی پوسٹ ہو جائے، وہاں پہ مجھے سیلری میری بڑھ جائے، میں پھر موٹر سائیکل لے لا، میں پھر انج کرا، میں پھر انج کرا. نوکری ختم ہو گئی. نوکری ختم ہو گئی. ایسے حالات بن گئے کہ مجھے خود ہی ریزائن کرنا پڑ گیا. میں کہا ایسا پہلے کو مینوں کہیں گے بھائی جان تسی ہن بس فارغ ہو، میں نے خود ہی ریزائن کر دیا. اور آپ بلیو کریں کہ جس دن میں ریزائن کر کے آیا 2009 میں ریزائن کر کے آیا تو بھائی شاہد اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ میں رہتا تھا. تو جب میں اندر آیا تو بھائی شاہد نے مجھے دیکھا. میں کہا شاہد صاحب نوکری چھڈ آیا. ہاللیلویا. کہندا میں اسی چیز کی دعا کر رہا سی تہاڈی نوکری چھوٹ جائے. میں کہا یار بہت اچھی دعا تو کی تھی. کہندا جی میں اس لیے دعا کر رہا سا کہ تسی خدا دے خادم ہو اور تہاڈے اندر کلام دا خزانہ بھریا ہے. تسی فارغ ہوو گے تو صحیح نکلو گے خدمت والے پاسے. آمین. لیکن میں کیا دعا کر رہا تھا، خدا کا پلان کیا تھا. اور پھر جس طرح سے میں سوچ سکتا ہوں کہ 84 برس خدا نے اس بیوہ عورت کو سنبھالا، خدا نے مجھے بھی سنبھالا ان سالوں کے اندر. اور خدا مجھے آج تک روٹی بھی کھلا رہا ہے، کپڑے بھی پہنا رہا ہے، پرفیوم بھی دے دیتا ہے، گھڑیاں بھی دے دیتا ہے، جوتیاں بھی دے دیتا ہے. سب کچھ مجھے خدا دیتا ہے. میرے بچوں کی ضرورتیں بھی خدا پوری کرتا ہے. ہم جب خداوند کے حضور منتظر ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ خدا کو کام کرنے دیں اپنی زندگی میں. آپ کے حالات کیسے ہیں وقتی طور پر چھوڑ دیں اپنے حالات کو، خداوند کی طرف بھاگیں اور خداوند سے کہیں. اس سے پہلے میں نے شاید لاسٹ پیغام میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ اس سے پہلے کہ آپ کا شوہر بدلے آپ کو بدلنا ہوگا. اس سے پہلے کہ آپ کے بچے بدلے آپ کو بدلنا ہوگا. اس سے پہلے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے دعا کریں پہلے آپ بدلیں. کئی بار ہم جب دعا کرتے ہیں خدا میری بیوی بڑی سخت ہے، میری بیوی انجے انجے انجے، خدا میری بیوی نے بدل دے، میری بیوی نے بدل دے، میری بیوی نے بدل دے. آمین. خدا میرا بندہ بڑی شراب پیندا، میرا بندہ بڑا کوٹدا ہے، میرا بندہ انج کردا ہے، میرا بندہ انج کردا ہے، خدا تو نے بدل دے. آمین. اصل میں جب ہم دعا کرنے جاتے ہیں ہمیں اپنی برائیاں کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، نہ ہم اپنی کسی برائی کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں. ہم دوسروں کی برائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی ان برائیوں کو دور کر. اصل میں خدا چاہتا ہے کہ پہلے یہ اپنی کمزوری کو جان لے، اپنی کمزوری کو پہچان لے. 2 لوگ ہیکل کے اندر دعا کرنے گئے تھے، آپ کو یاد ہے؟ ایک محصول لینے والا تھا اور ایک فریسی تھا. اب جو فریسی تھا وہ اندر چلا گیا ہیکل کے اندر. وہ روزے بھی رکھتا تھا، ہدیے بھی دیتا تھا، دہی یکی بھی دیتا تھا، سارے جو روحانی کام ہیں وہ ترتیب سے کرتا تھا. اب جو وہ اندر گیا اس نے دعا کرنی شروع کیا. وہ خدا کو بتا رہا ہے خداوند تو جانتا کتنے سالوں سے میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نہیں ناگاون دیتا، دہی یکی میں کدی رکن نہیں دیتی، میں ہدیہ کدی رکن نہیں دیتا، میں کدی چرچ تو ناگا نہیں کیتا، ساری اچھائیاں بڑھا. اور پھر اس نے ایک بڑی غلطی کی. بڑی غلطی اس نے کیا کی؟ اس نے کہا میں اس محصول لینے والے کی طرح نہیں جو باہر کھڑا ہے، وہ گناہگار آدمی ہے، میں گناہگار نہیں. وہ خدا کو ہی بتا رہا تھا کہ میں اپنی نیکیوں سے تیرے حضور راست باز ہوں، میرے اندر کوئی گناہ نہیں، گناہگار وہ ہے جو باہر کھڑا. اس کی ترتیب دیکھیں کیا ہے. اس نے اپنی ایک بھی اچھائی نہیں خدا کو بتائی. کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہے جس کے اندر صرف برائیاں برائیاں ہوں، اچھائی بھی ہوتی، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ میری یہ 3 4 10 15 اچھائیاں اتنی اچھائیاں نہیں ہیں کہ خدا مجھے اپنی بادشاہی میں قبول کر. اس کو اپنی برائیاں زیادہ نظر آئیں. اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ تیرے گھر آؤں. اب یسوع نے سوال کیا اپنے شاگردوں سے، بتاؤ ان دونوں میں سے خدا کی نظر میں راست باز بن کے کون گیا؟ انہوں نے کہا جی جو باہر کھڑا تھا. تو مدعا یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی غلطی ہم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے ملانا شروع کر دیتے ہیں. میں اپنا موازنہ بھائی فرانسس سے کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور فرانسس صاحب نے بھی پتا، فرانسس دعا بھی نہیں کرتا، فرانسس روزے بھی نہیں رکھتا، فرانسس بائبل بھی نہیں پڑھتا، فرانسس سگریٹ پیتا نہیں ہے. بھائی یہ خداوند میں چلتا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں تو فرانسس سے بہت اچھا ہوں، اس لیے میں بہت اچھا ہوں. جبکہ میرا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسیح سے ملاؤں. جب میں اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ ملاؤں گا تو مجھے اپنے اندر کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آئے گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اس شخص نے اپنے آپ کو مسیح سے ٹیلی کیا جو باہر کھڑا ہوا تھا، اور اس سے نظر آیا کہ میں تو بہت گناہگار آدمی. لیکن اندر والا شخص اپنے آپ کو محصول لینے والے سے ملا رہا تھا، اور محصول لینے والے سے وہ واقعی اچھا تھا، تو اس کو لگ رہا تھا میں بہت نیک ہوں، میں بہت راست باز ہوں. اس لیے آئیے آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. اس عورت کی زندگی کو دیکھیے، جوانی میں یہ خدا کے پاس آتی ہے اور اپنی زندگی کے تمام ایام میں یہ خداوند کے ساتھ چلتی رہی، دعا کرتی رہی، خداوند کے حضور رہی اور بیوائی رہی، اور لوگوں کے لیے دعائیں کرتی رہی، لوگوں کے لیے نبوتیں کرتی رہی. اور خداوند نے اس کو برکت دی، خداوند نے اس کو سنبھالا اور ایک لمبی عمر دی. اور اس لمبی عمر کو اس نے ضائع نہیں کیا. اس لمبی عمر میں اس نے خدا کی تمجید، خدا کی ستائش، خدا کی پرستش کی. لمبی عمر خدا کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. اور دعا کیا کریں کہ خداوند اگر لمبی عمر دیتا ہے صحت سلامتی کے ساتھ دے.
اس لمبی عمر میں ہم خداوند کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. دیکھا تمہارے جوان جو ہیں وہ رویا دیکھیں گے اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. آپ خواب دیکھیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا, میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ خداوند میں نہیں ہوتے. بڑی غور طلب بات ہے, اس کو غور سے سنیں. آپ اپنے بڑھاپے کو اگر ویلیویبل بنانا چاہتے ہیں, آپ کا بڑھاپا باعث برکت ہو, تو خداوند میں رہیں. خداوند آپ کو سنبھالے گا, وہ آپ کے بچوں کو بھی آپ پہ مہربان کر دے گا. جاتے ہوئے اپنے بچوں کو برکت دے جائے. لیکن وہ بزرگ جو خداوند کے ساتھ نہیں ہوتے, ان کی زندگی بڑی سخت ہو جاتی. وہ اپنے بچوں کے لیے ان کی زندگی کو بھی جیرن بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بہوؤں کے معاملوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ دعا کر لے آرام سے بیٹھ کے. تو نو جو دیکھے گی میری ماں تے میری ساس تے بعد دعا ہی کر دی تے برکت دیندی مینوں, تے وہ کہے گی امی تسی چاہ پینی. تے جدوں اونوں پتہ ہے گا کہ اے تے سویرے اٹھدی میرے مگر لگ جاندی, نہ دعا کردی نہ کلام پڑھدی نہ چرچ جاندی, میرے مگر ہی لگی رہندی. تے وہ کہے گی امی جی تسی تے صاحب بہت تنگ کیتا ہے سانوں. وہ اپنے بندے نے بھی کہے گی بہت ستاندی نہیں. اپنے بڑھاپے کو خوبصورت بنائیں, خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, آپ کا بڑھاپا خوبصورت ہو جائے گا. خداوند کے ساتھ اپنی جوانی گزاریں, آپ کی جوانی خوبصورت ہو جائے گی. آمین. خداوند کے ساتھ گزرا ہوا پل, لمحہ, ہر ایک وقت جو ہم خداوند کے ساتھ گزارتے ہیں وہ ہماری لائف کو ویلیوبل بناتا ہے. میں بھی اپنی جوانی کے ایام میں خداوند کے پاس آیا تھا اور میں نے قریب 18 سال کی ایج میں خدا کا کلام سنانا شروع کیا تھا, 18-19 سال کی ایج میں. اور خداوند کا شکر ہے, خداوند مجھے اب تک لے کر چل رہا ہے. اور میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ خداوند بیمار نہ کری, صحت مند رکھی, جنی دیر تو میرے کو کام لینا میرے کو کام لیں دے مینوں مار دی تو میں تیرے کو آ جاؤں گا. ویری سمپل. مجھے موت کا خوف نہیں ہے, موت کو میں نے کئی بار بہت قریب سے دیکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو خداوند میں ہیں ان کے لیے امید ہے, ان کے لیے برکت ہے. تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے, کیا ہم مسیح کے منتظر ہیں جب وہ بادلوں پر ظاہر ہوگا, کیا ہم اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم خداوند کے ساتھ سنجیدگی میں دعا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں اور خداوند کے ساتھ وفادار ہیں؟ اس عورت کی 4 چیزیں ہیں جی. ایک, یہ وفادار ہے خدا کے ساتھ, اس نے جو کمٹمنٹ جوانی میں کی تھی بڑھاپے کے اندر بھی یہ اس کمٹمنٹ پر قائم تھی, اپنی بات کی پکی تھی. دوسری بات یہ روزے کے ساتھ دعا کرنے والی. آمین. تیسری بات یہ انتظار کرنے والی تھی. اور چوتھی بات یہ, جب یسوع کو اس نے دیکھا تو اس نے یسوع کی بابت گواہی دی. جب یسوع ہماری زندگی میں آیا ہمارے پاس کیا گواہی ہے؟ بس یہی پائی صاحب دعا کر دو, پائی صاحب دعا کر دو. ایک بندہ اٹھیا کہندا جی میں گواہی دینی, سیکھا ہاں جی گواہی دو, کہندا پائی صاحب میری دعا کر دو. یہ اس کی گواہی تھی. وہ یہ کہہ سکتا تھا جی میری پلیز دعا کریں. لوگوں کو گواہی کا بھی نہیں پتا, چرچ کو پتہ ہی نہیں گواہی کیا ہے. گواہی یہ ہے میں گناہگار آدمی تھا جی, میں شراب پیتا تھا سر, میں نے شراب پینی چھوڑ دی, یسوع نے شراب چھڑا دی. یہ گواہی. میں اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا, کوٹتا تھا, اپنے بچوں کو گندی گالیاں نکالتا تھا, اپنے ماں باپ کا میں نے جینا حرام کیا ہوا تھا, لیکن میری زندگی بدل گئی ہے. میں اب ان کی عزت کرتا ہوں, میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں, میں اپنے بچوں سے رحم سے پیش آتا ہوں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں. یہ گواہی ہے. مسیح نے میری زندگی میں کیا کیا ہے, گواہی یہ. میں نے دریاں بچھوائی ہیں, یہ کوئی گواہی نہیں. جو کچھ میں نے کیا ہے وہ گواہی نہیں, جو کچھ مسیح نے میرے لیے کیا ہے اور میرے وسیلے سے کیا ہے وہ گواہی. سو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں. سب دعا کیجئے اور اپنی زندگی پر کچھ دیر کے لیے غور. اے آسمانی باپ تیری ستائش کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا. تو نے ہم سب کو بلیسنگ دی, تو نے ہم سب کو برکت پر برکت بخشی. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس بزرگا کے لیے, حنا کے لیے, جو طویل عرصہ خداوند ہیکل کے ساتھ جڑی رہی, ایمانداری کی حالت میں اس نے زندگی گزاری اور خداوند یہ وفاداری سے چلتی رہی. میں اپنے لیے, اپنے تمام عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو ہم سب کو اپنے حضور وفادار رہنے کا فضل دے. ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہائی لیول پر دعا کر سکیں, ہائی لیول پر خدا تیری عبادت کر سکیں. کوئی ایسا دن بھی ہماری زندگی میں آئے کہ ہم محض شکر گزاری کا روزہ رکھیں کہ خداوند جو کچھ تو نے مجھے دیا وہ بہت ہے, میری اوقات سے بہت زیادہ ہے, اس لیے میں آج شکر گزاری کا روزہ رکھ رہا ہوں اس بات کے لیے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا وہ میری اوقات سے بڑھ کر تھا. اس کلیسیا کے اندر تو اپنی برکات کو نازل کر, اور جتنے بھی آج خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں, میں نام برام اس سب پر تیری برکت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تیرا مسیح انہیں ٹچ کرے, ان کے گھرانوں پر تیری برکت آئے, ان کی زندگی پر تیری حضوری ٹھہری رہے, اور ہر قسم کی بیماری یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگی سے جائے, اور یہ شفا پائیں, یہ برکت پائیں, یہ زور پائیں, قوت پائیں, اور سب باتوں میں تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. تیری ستائش کرتے ہیں یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے.